बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पहले तो मीडिया के हवाले से जो पीएमडीए यानी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट था और जिसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा बहस चीज़ें हो रही थी, उसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आज शाम, क्योंकि मैं ख़ुद उस मीटिंग में शरीक था, फवाद चौधरी साहब के साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसमें पीबीए, एपीएनएस, एमेंड, पीएफयूजे, सीपीएनई, इन तमाम के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके अंदर उनके साथ एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ और जिसमें यह तय पाया है कि अब जो है वो हुकूमत की जानिब से और मीडिया की जानिब से एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी जो कि एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है और जो लॉज हैं उसका जायज़ा लेगी, स्पेशली फेक न्यूज़ के हवाले से, और जो सोशल मीडिया की जो या डिजिटल मीडिया की जो रेगुलेशन है उसके हवाले से बातचीत होगी। और अच्छी बात यह थी कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो पीएमडीए है वो हम उसको ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर जो है वो स्टांस ले रहे हैं या उसके ऊपर कोई हमारी पोजीशन एक ऐसी है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। तो जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन थी सब ने आज फेडरल मिनिस्टर को ये कन्वे कर दिया कि वो जो कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस को या अंडर वन अम्ब्रेला जो एक अथॉरिटी है उसको तस्लीम नहीं करते। इसके अलावा जो भी रेगुलेशन है या कानून साजी आप करना चाहते हैं या चीज़ें बेहतर कराना चाहते हैं उसकी गुंजाइश मौजूद होती है, उस पर बात हो सकती है। तो आज फेडरल मिनिस्टर ने उसके ऊपर एग्री किया। उससे पहले सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी इंफॉर्मेशन की, वहाँ पे भी ये बात हुई है, और फिर मरियम औरंगजेब साहिबा की जो कमेटी थी, जो कि सब कमेटी है इंफॉर्मेशन की नेशनल असम्बली की, उसमें भी बात हुई है। चूँकि मैं दोनों उन मीटिंग्स के अंदर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमेंड शरीक हुआ तो उसकी सारी सूरत हाल यही थी कि जितने स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात का जो कन्वे था वो ये था कि जी हम कंसल्टेशन के प्रोसेस को जारी रखना चाहते हैं लेकिन डिक्टेशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप जो हमारे जो बॉडीज हैं, चाहे वो पेमरा हो, चाहे वो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हो, जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसको जितना बेहतर बनाया जा सकता है, डिफेमेशन के जो लॉ हैं उनको जितना बेहतर बनाया जा सकता है उसको बनाना चाहिए। तो ये मैसेज था और ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो आज बाज़ाब्ता तौर पर एक मरतबा फिर गवर्नमेंट को जो है कम्युनिकेट किया गया। और अब उसके अंदर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि एक कमेटी फॉर्म हो रही है, दोनों जानिब के रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हुकूमत की तुंदो तेज़ बयानात है उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नैब चेयरमैन के जो तकर्रुरी है, ऑर्डिनेंस आ रहा है, क्या मामला है, उस पर बात करेंगे। पंजाब में क्या बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और फिर सबसे बढ़कर यह कि आज आलमी यौम जमहूरियत है तो पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसको ख़तरा किस चीज़ से है, पार्टियों में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। कोशिश करेंगे कि इस मौजू को भी छेड़ें। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीफ विप मोहतरम जनाब आमिर डोगर साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शहज़ाद फातिमा साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। डोगर साहब, ये जो सारे महाज एक साथ खुले चले, आज मीडिया वाले महाज के ऊपर तो अब से थोड़ी देर पहले एक पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है कि कमेटी फॉर्म हुई है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ भी आपने तोपों का रुख कर दिया है और बड़ा सख्त लहजा, और आप जैसा आदमी जो कि बड़ा संभल के कहते हैं, बड़ा जिसको कहें कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आप भी बड़े सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हाफिज साहब, पहले तो आपको मुबारक हो कि आज सहाफ़ियों की तमाम नुमाइंदा तंजीमों के नुमाइंदगान के साथ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और ये साबित हुआ कि हुकूमत मशावरत पर यकीन रखती है। और जिस तरह से आज एक बैठक हुई और उसमें सारे मामलात अफ़हाम तफ़हीम से तय हो गया और अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी, और कल तक जो अपोजिशन बड़ी लंबी लंबी आपके साथ हमदर्दियाँ और बड़े बड़े भाषण और बहुत जमहूरियत के दावेदार बन रहे थे, बिल आखिर उनको भी ये चीज़ मालूम हो गया कि हुकूमत कोई भी चीज़ ऐसी जो इस्लाहात करना चाहती है या मीडिया की कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी में कोई रेगुलेशन चाहती है वो स्टेक्स होल्डर की मशावरत और मर्जी से नहीं करेगी। और आज क्योंकि जमहूरियत का जमहूरी दिन है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता जो हुकूमत ने जमहूरियत के हवाले से जस्चर का मुजाहरा किया। मेरी कल रात को बड़ी डिटेल से फवाद चौधरी साहब से इस मामले में डिस्कशन हुई। कल प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग्स में भी ये मुतअद्दिद बार ये मामला
زیر بحث آیا اور جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام جو آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر ہو وہ نہیں کرنا. تو اس پر آپ خود بھی، کیونکہ اس سارے پروسیس کا حافظ صاحب حصہ تھے، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا الیکشن کمیشن کا. بالکل، الیکشن کمیشن ایک آئینی خود مختار ادارہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بھی وفاق کا حصہ ہے، اور وفاق کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو اب بہت سارے معاملات میں الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی تجاویز یا کوئی اسی معاملے پہ کوئی تعطل یا کوئی ڈیڈ لاک آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ الیکشن کمیشن یا اس کے ترجمان ٹویٹ کریں یا اس معاملے کو سیاست کا رنگ دیں. سیاست کا رنگ دینا میرا کام ہے، میرے ساتھ میرے جو فاضل دوست آپ کے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں ان کا کام ہے. تو تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اس میں تھوڑا سا الیکشن کمیشن نے بھی، میں سمجھتا ہوں، ایک وہ جو ایک آئینی ادارے والا رول ہے اس سے ہٹ کر موقع دیا ہے، اور تھوڑا سا ٹلٹ بھی انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا ہے اپوزیشن کی طرف، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان وزیر اعظم اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کا تو منشور ہی ریفارمز کرنا ہے. اگر آج ہم کوئی الیکٹرل ریفارمز کر رہے ہیں تو اس میں الیکشن کمیشن کو تو ہمارے ساتھ، حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر اس ریفارمز میں کہیں وہ دیکھتے ہیں ای وی ایم کی اگر میں بات کر لوں جی تو کمی بیشی ہے، تو اس میں پہلے بھی کئی مہینوں سے یہ پروسیس الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومتی کمیٹیوں میں چل رہا تھا، تو اس کو حل کر دینا چاہیے تھا. تو لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا ہی ایک بریک تھرو جیسا آج آپ صحافیوں کے ساتھ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی دیکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ وہاں بھی آپ کو الیکشن کمیشن اور حکومت کا کوئی تناؤ زیادہ اب بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آج ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی نہ تو کوئی ایسا لا کا پیپر بنا، نہ کوئی مسودہ بنا، نہ کوئی اور چیز ہوئی، کوئی چیز ہی نہیں تھی. کمیٹیز میں بھی یہی بتایا گیا، سینٹ کی کمیٹی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور میٹنگ میں بھی، کہ یہ تو جی ایک ہمارا ایک کانسیپٹ ہے یا ایک پروپوزل تھا، اور ٹھیک ہے آپ اتھارٹی نہیں چاہتے ہیں تو پھر آلٹرنیٹ کے اوپر بات کر لیتے. تو یہ اتنا شور اور اتنی ایمبیگوٹی نہ پیدا ہوتی اگر یہی سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا. شہزاد صاحب، آپ تو یہ تو آپ ان صحافیوں کے اس گروپ سے پوچھیں نا جنہوں نے اس میں اپنی سیاست چمکائی اور اپوزیشن کے لیڈران کو بڑے لمبے بلند و باغ بھاشن اور بڑی تقریروں کا موقع تو دیا آپ نے کہ موقع دے دیا نا بیسک چیز ڈوگر کا ہی صاحب، نہیں پہلے ہی پتا. کلیئر کر دیتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. نہیں، یہ بات تو فواد چودھری صاحب بھی تو کئی دنوں سے بتا رہے تھے نا. کوئی ہم سے پوچھتا تو تب ہے نا. چلیں شہزاد صاحب، الیکشن کمیشن کے اوپر وہ کہتے ہیں اور صحافی بھی واضح طور پہ دو گروپوں میں تقسیم نظر آئے. ایک عام ورکر تھا جو فوٹوگرافر تھا، کیمرہ مین تھا، گاڑی چلانے والا تھا، یا چھوٹا صحافی تھا، وہ تو اس کی حمایت میں نظر آیا. اور ڈوگر صاحب، یہ لیکن مالکان اور سیٹ طاقتور ہے. بڑی لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی اس کے اوپر، کیونکہ وہ کیا تھا، وہ کون لوگ تھے، کس نے کھڑے کیے، کدھر سے لائے، کہاں سے ان کو سپورٹ ہو رہی تھی، وہ پھر ابھی مٹی پڑ رہی ہے چیزوں کے اوپر تو پڑے رہنے تھے. شہزاد صاحب بھائی، یہ الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر یہ جو آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگریشن نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، وہ کہتے ہیں جی چونکہ وہ یک طرفہ ہیں، تھوڑی سی ان کی بائسنس ہے، اس وجہ سے یہ ہے، لیکن وہاں بھی بریک تھرو ہو جائے گا، ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں، مجھے آپ بتائیں حافظ صاحب کہ کوئی بھی حکومت اگر ان کا میلف آئی ڈی انٹینشن نہیں ہے، اگر ان کی بدنیتی نہیں ہے اس بل کو لانے میں، تو ان کو کیا پرابلم ہے بیٹھ کے اس بل کے اوپر بات کرنے میں؟ ایسا کیوں ہے کہ وہ شکیں جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے پائلٹ پروجیکٹ کا ایک جو الیکٹورل ریفارمز 2017 تھے، وہ 119 میٹنگز کے بعد ہوئے تھے. ان 119 میٹنگز میں پاکستان تحریک انصاف بدترین اپوزیشن کر رہی تھی، لیکن ہم انشور کرتے تھے کہ ان کی ریپرزنٹیشن ان میٹنگز کے اندر ہو. ان کے کنسنسس سے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے. اس الیکشن ایکٹ 2017 بالکل اس کے اندر گنجائش ہے بہتری کی، لیکن اس کی جو فار ایگزامپل یہ شک ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہوگا،
اس کی فائنینشیل، اس کی ٹیکنیکل، اس کی لاجسٹیکل، اس کی آپریشنل فیزیبلٹی جو ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے، اس کی ایفیشنسی جو ہے، وہ ساری اس کی ایک رپورٹ تیار ہوگی پائلٹ پروجیکٹ میں. وہ رپورٹ نیشنل اسمبلی میں آئے گی اور اس نیشنل اسمبلی میں وہ رپورٹ زیر بحث آئے گی. پھر اگر الیکشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پاکستان میں جو ہیں وہ وائبل ہیں تو ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے. اس کے اوپر پائلٹ ہوئے، اس کے اوپر پھر 60 پیج کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی جس پہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پاکستان کے لیے فیزیبل نہیں ہیں. یہ 2019 میں آئی ہے رپورٹ. اب اس رپورٹ پہ کام کیے بغیر آپ اچانک سے پہلے ایک آپ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، پھر آپ دوسرا آرڈیننس جاری کرتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی پروکیورمنٹ کا آرڈیننس جاری کرتے ہیں. اس وقت ان کے پاس کوئی فائنینشیل فیزیبلٹی نہیں ہے. جس ملک میں ہم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سک رہے، کل ہم آٹے سے سبسڈی ہٹا رہے ہیں، آٹا ہم مہنگا کرنے لگے ہیں. بجلی سے ہم نے 300 یونٹ استعمال کرنے والے گھرانے کے لیے ہم نے سبسڈی ختم کر دی ہے. اس طرح کی اکنامک جو ڈسمل سچویشن ہے، اس میں ہم اتنی بڑی رقم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، کیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کے الگوریدمز کون لکھے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ لا کیا کہتا ہے؟ نادرا ود اینی ریلیونٹ آرگنائزیشن. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے الیکشنز جو ہیں ایک ایگزیکٹو باڈی جو کہ حکومت کے نیچے ہے اور پھر اینی ریلیونٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ آپ دے دیں؟ کبھی کسی ملک میں یہ بات ہوئی ہے؟ آپ اس کو لیجسلیٹ کر رہے ہیں. آپ تمام جو اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے جو جتنے مسئلے مسائل ہیں، نادرا نے آپ کو اپنے 37 پوائنٹس میں الیکشن کمیشن نے آپ کو اپنے 37 پوائنٹس میں لکھ کے دے دیے ہیں. ان 37 پوائنٹس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اس کے بعد ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ FBR تک ہیک ہو جاتا ہے. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو جو ہے وہ ہم کس طرح اس کی سائبر سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ اطمینان شو کریں؟ ٹھیک، ہم جو کہ وکٹمز ہیں RTS بیٹھنے کے اس ملک میں سب سے بڑی دھاندلی کے، ہم اس RTS کو اب چھوڑ کے اس سے ایک سٹیپ آگے نکل جائیں کہ ہر پولنگ بوتھ کے اوپر ہم ایک مشین لگا لیں جس پہ ہمیں نہیں پتا اس کا الگوریدم کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مشین جب جائے گی یہ دوبارہ آن ہو سکتی ہے، یہ مشین دوبارہ آن ہو کے اس کی رسیدیں بدلی جا سکتی ہیں. آپ جب ووٹنگ، اچھا یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، یہ جو ہے یہ مسئلہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ نہیں ختم ہوتا. یہ پورا یہ جو الیکٹورل ریفارمز کا بل ہے اس کے اندر کئی شقیں آئین کے خلاف ہیں. آپ ابھی بیٹھ جائیں، ہم اس پر ابھی بحث کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جو ہے پورا بل آئین کے خلاف یہ لے کے آ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ یقین ہے کہ یہ اس میں ان کی پھر ہمیں بدنیتی نظر آتی ہے کیونکہ اور کوئی ریزن نہیں نظر آتا اس کو اس طرح پش کرنے کا. اور پھر الیکشن جو کمشنر ہیں ان کے ساتھ آپ گالم گلوچ کریں، ان کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں میٹنگ میں بیٹھ کے، آپ پوری اپوزیشن کے اوپر اتنے بڑے الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ان کی جو ہے وہ حواس باختہ ہونے کی چلے پوائنٹ آ گیا شہزاد صاحبہ آپ کا. میں فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ شہزاد صاحبہ نے کہا اور عامر ڈوگر صاحب نے پہلے کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں باعث نظر آتا ہے، یک طرفہ نظر آتا ہے، اس وجہ سے ہماری ریزرویشن ہے. آخر کیا ایسا ہو گیا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن ایک دوسرے کے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کم از کم یہ بات تو ایک طے ہے نا کہ یہ الیکشن کمشنر PTI کا ٹائم میں لگا ہے. اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے مکا کر کے لگایا، انہوں نے لگایا، سیکرٹری الیکشن کمیشن انہوں نے لگایا. اس کے بعد انہوں نے ایک بلڈوز کر کے پاس کرایا جس پہ الیکشن کمیشن نے ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس نے اعتراضات لگائے کہ یہ 37 اعتراضات ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی ہوم ورک کر کے جائیں، آپ پارلیمنٹ سے ایسا ہوم ورک کر کے جائیں کہ اس پہ اعتراضات نہ ہوں. پھر اگر اعتراضات آ بھی گئے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اعتراضات کا حل نکالیں. لیکن آپ کے اگر وفاقی وزیر کھڑے ہو کے ایک ادارے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، جیسے اپوزیشن سارے چور اور ڈاکو ان کے کھاتے میں سب چور اور ڈاکو ہیں اور یہ صرف صاف شفاف لوگ ہیں. اب جو ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا وہ مطلب ہے کہ وہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. یا آگ لگا دیں ان کو، یا تو دیکھیں اگر آپ نے الزام لگایا ہے کہ آپ نے پیسے پکڑے تو آپ اس کے الزامات کا جواب دیں گے کہ کس نے پیسے پکڑے، کس سے پکڑے. پھر تو اعظم سوادی صاحب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ATS سسٹم بٹھانے کے لیے انہوں نے کتنے پیسے دیے تھے. انہوں نے دیے تھے، ہم تو نہیں کہتے اداروں نے پیسے لیے. تو ہر چیز میں یہ چیزیں پیسے لیے ہیں اور یہ بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں PTI کے ہمارے دوست کہ ہم عقل کل ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا.
اور جو بات ان کی نہیں مانتا ہے ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے اوپر بلڈوزر پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو جیسے باعث آپ ہے، لوگوں ایک کے طرف ہے. آپ لوگوں پہ بھی تالے لگانا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے آپ بھی سچ نہ بولیں اور سب اس قسم کے کہتے ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ آمریت سے بھی مطلب ہے کہ بری حکومت. آمریت کو لوگ کہتے ہیں کہ آمریت ان سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب، عامر ڈوگر صاحب اور شیزہ فاطمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. عامر ڈوگر صاحب، یہ آپ کیا ای وی ایم مشین کے اندر پھنس گئے اور جس بریک تھرو کی آپ بات کر رہے تھے وہ بریک تھرو کیا ہے؟ اور یہ جو جن وزراء نے جس طرح کے آگ لگا دینا اور پیسے لینے کے الزامات ہیں، کیا یہ مناسب باتیں؟ حافظ صاحب، میں شیزہ کا اور کنڈی صاحب کا احترام ہے، ان کی باتوں کا جواب دوں گا. جی پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے شیزہ نے جو بات کہی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے، مشاورت کر لیتے، تو میں آن ریکارڈ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کوشش کی کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان سے رابطہ کیا اور ایک لیجسلیشن کمیٹی پارلیمنٹ میں موجود ہے. شیزہ جانتی ہیں، پارلیمنٹ میں میرے ساتھ ہیں کہ میرا ہمیشہ ایک رول ہوتا ہے بینگ اے چیف وپ رولنگ پارٹی، ایک برج بننے کا، اور میں اپوزیشن کی لیڈرشپ پہ بھی جو ایسے معاملات جن میں کنسنسس کروانا پڑتا ہے تو وہ میرا ایک رول ہے، میری ڈومین ہے کہ میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں. اور بہت ساری لیجسلیشن ایسی ہے جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ ون پیج پر بھی رہی ہیں. بہت ساری موشنز آپ کو دینی پڑتی ہیں، ریزولوشنز دینی پڑتی ہیں. تو اسپیکر صاحب نے کوشش کی، ان کی لیڈرشپ دونوں پارٹیوں کی موجود تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں پیچھے سے ہماری جو مین لیڈرشپ کی ہدایت یہ ہے کہ سوائے ای وی ایم کے باقی جس نقطے پر بھی آپ نے بات کرنی ہے ہم مشاورت کے لیے تیار ہیں. اب یہ ای وی ایم کو انہوں نے اتنا خوف زدہ ہو گئے ای وی ایم سے کہ ای وی ایم میں یہ پھنس گئے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ ایک گفتگو کریں، الیکٹرل ریفارم میں کوئی ایک ای وی ایم نہیں ہے اور بھی اس کے کافی سارے پوائنٹس ہیں، لیکن ای وی ایم بھی ضرور ہم زیر بحث لائیں گے، کیونکہ ای وی ایم ان کے لیے اس لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس میں نہ جعلی ووٹ ڈالا جا سکتا ہے نہ جعلی ووٹ نکالا جا سکتا ہے. تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جعلی ووٹ ڈال کر یہ حکومتوں میں آئے ہیں اور اس لیے ان کو ای وی ایم مشین میں ایک طرح سے اپنی موت نظر آ رہی ہے، الیکشن میں سیاسی موت. تو یہ ایک جھگڑا ہے. اچھا چلیں، اب یہ بریک تو ای تھرو وی ایم کیا کے ہے؟ نزدیک ہی نہیں بریک تھرو کیا ہے لگتے. ڈوگر یہ یوں صاحب؟ سمجھتے ہیں جیسے ای وی ایم ان کے لیے خطرہ 440 وولٹ ہو. اچھا تو آئیں بیٹھیں بات کریں، میں اس کو جواب دے دوں. تجاویز دیں. چلے بریک تھرو بتا بیٹھ کے دینا، معاملے پھر کو شیزہ آگے کا جواب بڑھیں. لے لیتے ہیں. بریک تھرو کیا ہے جو آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے بریک تھرو ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ بریک تھرو یہ ہے کہ ظاہر ہے اب یہ تو کسی بھی سٹنگ حکومت کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی اور نہ ہی کسی سٹنگ حکومت کے سر میں درد ہوتا ہے کہ وہ سیدھی جا کے دیوار میں ٹکر مارے. اور جب یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگلے 2 سال کے بعد الیکشن ہے اور اسی الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہو اور کوئی الیکشن ایسا دکھا دیں جس میں دھاندلی کے یا رزلٹ چینج کرنے کے یا بیلٹ باکس اٹھانے کے، الزام نہ لگے، جعلی بیلٹ پیپر چھاپنے کے الزامات نہ لگے ہوں. تو ڈاکٹر پرائم صاحب منسٹر کا یہ ایک ویژن ہے، وہ شارٹلی ایک کامنٹ کی، لیگیسی، جو آگ لگا وہ دینا ایک پیسے لیگیسی لینا، یہ دینا تو چاہتے ہیں. آگ لگا دیں پیسے لیے، جی یہ والی وہ ایک باتیں تو لیگیسی مناسب دینا نہیں. چاہتے ہیں کہ وہ ایک لیگیسی دینا چاہتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن ایک ایسا صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو کہ جس کی شفافیت پر، اس کے نتیجے پر، اس کے مینڈیٹ عوام جس کو بھی دیں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. سمپل از دیٹ. چلیں وہ اور حکومت نے تو ابھی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حافظ صاحب یہ ثابت کیا کہ کہیں زیرو انٹرفیرنس بھی نہیں تھی کسی بھی جگہ، نہ صوبائی حکومت کی، نہ ضلعی حکومتوں کی، نہ کسی اور ادارے کی. اور الیکشن ہوئے اس میں آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے برعکس بھی رزلٹ آئے. ہم نے تو تسلیم کی ہے کہ بھئی حکومت کوئی مداخلت نہیں چاہتی. اب یہ لیڈ الیکشن کمیشن کو لینی ہے. اور شیزہ صاحب اگر ٹیکنالوجی ایک کا اچھی استعمال لیگیسی کیا بری چھوڑنا چیز ہے. چاہتے ہیں تو کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں تاریخ میں نام رقم 2023 کا الیکشن، شفاف الیکشن. میں اپریشیٹ کروں گی ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے صحیح فرمایا. وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ ہیں اور ان کا یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے. میں ان کی ایفرٹس کو یقیناً اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کروں گی اس بات کے اوپر کہ ہمیں جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ اس لیے خوف ہے کہ اس کے اندر دھاندلی نہیں ہو سکتی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ 2018 میں پہلی دفعہ یوز ہوا ٹیکنالوجی کا، تو جس طرح دھاندلی ہوئی، اب اس میں تو ای وی ایمز نہیں تھے نا، ای وی ایمز تو نہیں تھے، الیکشنز ہوئے، ای وی ایمز کے بغیر جو الیکشن تھے اس میں تو آپ جیتے، ہم نے تو نہیں اس میں دھاندلی کی، ہم نے تو نہیں ووٹ ڈلوائے یا نکلوائے، نتیجہ تو آپ کے فیور میں آیا۔ آپ یہ باتیں تب کر سکتے تھے اگر ہم بغیر ای وی ایمز کے الیکشن جیت چکے ہوتے، اور ای وی ایم والا الیکشن جو ہے اس سے ہم خوفزدہ ہوتے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب جیتے تو آپ، ووٹ تو آپ نے ڈلوائے، آر ٹی ایس تو آپ نے بٹھایا، ہم نے تو نہیں بٹھایا۔ ہم نے بٹھایا ہوتا تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ بینیفیشری کون ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، آر ٹی ایس بیٹھنے کے بینیفیشری آپ نکلے۔ اب ای وی ایم سے ہمیں ڈر صرف اس بات کا ہے کہ جیسے آپ نے آر ٹی ایس بٹھایا 2018 ٹھیک، میں، آج اگر آپ ہر ای وی ایم میں وہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ کون ڈالے گا، اس کی چپ چینج کر دیں، وہاں پہ ٹیکنالوجی میل فنکشن کر دیں، الگوریدم ہیک کر دیں، ریزلٹ جو آخر جو بھی سافٹ ویئر ہے، انٹرنیٹ اور نو انٹرنیٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کے پیچھے الگوریدم ہوتا ہے، آپ اس الگوریدم کو ہی فٹ کر دیں، ہمیں کیا پتا، آپ تو حکومت ہے، دے آپ نے سارا کچھ نادرا کے ہاتھ میں دیا ہے، الیکشن کمیشن سے نکال کے۔ ٹھیک ہے، نادرا ایک ایگزیکٹو باڈی ہے جو گورنمنٹ کے انڈر ہے، الیکٹورل رول سے لے کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تک آپ نے نادرا کو دے دی ہیں، الیکشن کمیشن کو آپ نے جو ہے وہ ردی کے کاغذ کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، جو ایک اٹانومس باڈی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی نیت پہ نہ شک ہو۔ دیکھیں اینٹی کانسٹیٹیوشنل بل ایک آ رہا ہے، اس کے اندر اتنی شکیں ہیں جو آئین کے خلاف ہیں، ٹھیک، اور بالکل الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم سر عام اور بالکل کھل کے کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی کا ایک منصوبہ ہے، اور حکومت کو اگر جو ہے وہ اس سے ڈر نہ ہوتا کہ صاف شفاف ٹھیک، الیکشن سے یہ آئے گی، تو یہ کبھی پائلٹ ہولڈ کیے بغیر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہ کرتے۔ چل، ان کا ایک جو کلیم ہے نا کہ ہر الیکشن میں، دیکھیں ابھی کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا، نتیجہ سامنے ہے، وہ کہتے ہیں ہم بغیر نے، ای وی ایمز کے ہوا، وہ کہتے آپ نے اس کے اندر ہیں ہم بالکل، نے ہم نے انٹرفیرنس نہیں کیا، ہم انٹرفیرنس نہیں کیا، دیکھیں ہم دیکھ لیں بہت ریزلٹ۔ جگہ، میں اگری کر رہی ہوں حافظ صاحب، ہم بہت جگہ ہارے ہیں، کے پی کے میں ہم ہارے ہیں، ٹھیک، ہم نے بالکل الزام نہیں لگایا کہ جو ہے وہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، جو ٹھیک، چیز صاف ہے اس کی ہر بندہ گواہی دیتا ہے، ٹھیک، لیکن اس صاف الیکشن کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عوام نے مسلم لیگ نون کو چنا ہے، چل، کنٹونمنٹس اربن ایریاز نے مسلم لیگ نون کو چنا ہے، جو ہسٹوریکلی جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ 2018 میں ہمارا ووٹ یہاں سے کم ہوا تھا۔ چلے، تو یہ اگر آپ صاف الیکشن کرائیں، آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی دھاندلی کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل اسی طرح صاف الیکشن پورے ملک میں کرا سکتے ہیں اور غیر متنازع الیکشن کا ریزلٹ سامنے آ سکتا ہے۔ فیصل صاحب، یہ عامر ڈوگر صاحب کہتے ہیں آپ ای وی ایم کے علاوہ بات کر رہے کہ جی ای وی ایم مشین پہ بات نہ کریں، آپ پھنس گئے ای وی ایم کے علاوہ، تو یہ چونکہ دھاندلی ہوتی ہے، اس دھاندلی کو بچانے کے لیے تو ہم ای وی ایم مشین لے کے آ رہے ہیں، جب اسی پہ بات نہیں ہوگی تو الیکٹورل ریفارمز پہ کیسے بات ہوگی؟ دیکھیے ہم پہلے کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، آپ کیوں بزیدہ کہ یہ مشین ہو؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن کچھ اعتراضات جو میں نے دیکھے، میں آج اس کو پورا اسٹڈی بھی کروں، جو ہماری کمیٹی آج گئی تھی ملنے کے لیے، ایک تو یہ کہ بس وہ ویئر ہاؤسز ہیں جس میں وہ ای وی ایم مشینیں رکھی ہیں ان کا ٹیمپریچر مانیٹر کرنے کے لیے۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب ہم الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے بھی الیکشن دیکھے ہوں گے، کسی پولنگ اسٹیشن پہ بوتھ پہ ہوتا ہے جی یہاں پر مہر نہیں پہنچی، 2 مہریں ہیں، 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، تو آپ کہیں گے الیکشن کمیشن ہم وہ مشین ہم بیٹری سے چلا رہے ہیں، فار ایگزامپل بیٹری نہیں۔ آپ مجھے بتائیں دیہاتی علاقوں میں اس وقت بھی 14 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ اسلام آباد میں بیٹھے، یہ تو کہتے ہیں مہنگائی بھی نہیں ہے، معیشت بہت مضبوط ہو چکی ہے، غریب کہاں پر ہے، تو یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں بجلی کہاں پہ جاتی ہے، بل کہاں پہ مہنگے ہو گئے، مہنگائی کہاں پر ہے، تو اب ان کو کون بتائے گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ چیزیں تو یہ آپ سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو؟ نہیں، یہ تو عقل کل ہے، ان کو تو آپ اور میں بیوقوف ہیں، باقی عقل کل ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور معاملہ، یہ جو چیئرمین نیب والا معاملہ ہے، اب اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ کوئی آرڈیننس لا رہے ہیں؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو یہ ہے کہ کنسلٹیشن بٹوین پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن، اس کا ماحول نہیں ہے یا بنانا نہیں چاہتے ہیں، ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ کوئی پیش رفت ہے، شاید آرڈیننس تو نہ آئے لیکن کوئی بیک ڈور سے بھی آپ کو پتا ہے کافی سارے ملک میں چینلز چلتے ہیں، تو شاید اس پر بھی کوئی بہتر حل نکل آئے۔ اب کنڈی صاحب اور اشیزہ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے نادرا کے حوالے سے اپنی آبزرویشنز دی، ساری چیزیں دی،
تو بالآخر الیکشن تو ہم تینوں نے لڑنا ہے نا. تو پھر آئیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں, بیٹھیں, میں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہوں. بیٹھ کر اپنا جو بھی نقطہ اعتراض ہے یا اعتراضات ہے وہ آ کر جمع تو کرائیں نا, بیٹھیں تو صحیح نا, تاکہ اس معاملے کو ہم آگے تو نکالیں نا. آج جمہوریت کا عالمی دن ہے. آج کے دن ہمیں ایک میسج یہ دینا چاہیے کہ ہم ساری پارٹیوں کے سیاستدان, ساری قومی پارٹیاں اس جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں آئندہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. تو شیزہ صاحبہ, یہ ڈوگر صاحب کہتے ہیں آئیں بیٹھیں, میں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, بات کرتے ہیں. اب ہم ان کے اوپر ہم اعتماد کر ہی نہیں سکتے. ہم ان کے پاس پیچھے آ کے بیٹھے, یہ آ کے جو ہے وہ ہمارے سے فلور پہ جھوٹ بول کے عوام سے کہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. ڈوگر صاحب شیزہ کہتی ہیں اعتماد کیسے کریں, آپ سے بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے میری نا. طارق صاحب ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اس معاملے کو آپ پارلیمنٹ میں لائیں, فلور پہ ڈیبیٹ کریں, لائیو دکھائیں پورے پاکستان کو, ایک ایک نقطہ لائیو دکھائیں. الیکٹورل ریفارمز کے بل کو فلور آف دا ہاؤس ڈیبیٹ کریں, ہر ممبر کو بولنے کی اجازت دی جائے. کنڈی صاحب انڈورس کرتے ہیں اوپن ڈیبیٹ کریں پارلیمنٹ کے اندر؟ بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ اوپن ڈیبیٹ, لیکن ایک پرابلم اس میں یہ ہے, جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ باتیں کریں, چاہے افغان پالیسی ہو چاہے دوسری پالیسی ہو, وہ کہتے ہیں حکومت میں ہماری مرضی ہے. جب فرانس کے ایمبیسڈر کے نکالنے کی بات ہے, جو پتہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کرے کام, یہ پارلیمنٹ کام کرے, باقی وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں. تو یہ چیزیں دیکھیں, آپ ڈوگر صاحب نے یہ بات کی ہے, کیا ڈوگر صاحب اپنے بات پہ قائم رہتے؟ جب اسپیکر کی رولنگ کو یہ ویٹو کر دیتے ہیں کہ ایڈوائزر صاحبان, تو پھر کیا ڈوگر صاحب کو نہیں پتا, شیزہ صاحبہ پارلیمنٹ میں کو نہیں پتا اسپیکر نے رولنگ نہیں دی؟ آج بھی وہ ریکارڈ میں پڑی ہے. تم کس بات کو بنے؟ آج مجھے بتائیں وہ سینٹ کے کیمرے والی جو کمیٹی تھی اس کی رپورٹ کدھر ہے؟ کیا اسپیکر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ کیمرے کس نے لگائے تھے؟ ہم نے لگائے ہوں گے شاید. کیا اسپیکر نے رپورٹ دی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. جو باتیں کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بس وہ گزر کے آگے چلیں. یہ کیا ہے؟ اب ای وی ایم کا آپ نے جو ہے وہ بل پاس کر کے بلڈوزر پاس کر دی ہے. اسپیکر نے خود کہا تھا کہ اس کو ریویو کیا جائے گا, وہ نہیں کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر کر دیے, اب آپ آئیں اس مشین کو چلائیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جب اس کے اپنا ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے, وہ اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں سب کچھ, تو ایسے تو چیزیں نہیں ہوتی. پارلیمنٹ ایسے نہیں چلتے. ڈوگر صاحب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ کیسے دور ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد این آر او. دیکھیں ایک وے فارورڈ نکلا ہے نا. بالآخر ہمیں پارلیمنٹیرینز کو اپنے مسائل ٹی وی ٹاک شوز کی بجائے پارلیمنٹ کے فلور پر ہی بیٹھ کر حل کرنے ہوں گے. اچھی تجویز ہے, میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. آنے والے دنوں میں جب جوائنٹ سیشن ہوگا جس پر لیجسلیشن ہم کریں گے, اس میں انشاءاللہ میری یہ تجویز ہوگی اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم اس پہ ایک میننگ فل ڈیبیٹ کروائیں. وہ تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں اوپن ڈیبیٹ, شیزہ کہتی ہیں ہر ایک کو بولنے دیں اور اوپن کریں, سجیشن آئے. بالکل ہر ایک بولے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں حافظ صاحب کہ اس وقت اگر آپ ریکارڈ بھی اٹھا لیں تو 3 سال میں سب سے زیادہ اپوزیشن کے پاس ہی ٹائم ہے. اپوزیشن ہی زیادہ بولتی ہے. کونڈی صاحب بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب رہے ہیں, ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جو بھی بیٹھا ہوتا ہے, اپوزیشن کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے بولنے کا, اور اپوزیشن کا فلور زیادہ دیا جاتا ہے. جو لیجسلیشن ریویو کرنے کی بات ہوئی تھی اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی اس میں وہ جو 11 بل تھے اس میں سے آپ کو یاد ہوگا اس میں کمیٹی بنی, پھر کنسنسس سے 7 بل پاس ہوئے, 4 بل ابھی ان 11 میں سے ابھی بھی ہولڈ کیے ہوئے ہیں, ابھی وہ آگے نہیں بڑھے. تو کنڈی صاحب آگے بڑھے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جی وہیں پہ رک دی ہے لیجسلیشن, تو پھر تو ٹھیک نہیں. اب کب تک دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئے قومی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہو, اوپن ڈیبیٹ ہو. اس میں تجاویز ہوتی ہیں, حکومت کی تجاویز آتی ہیں, اپوزیشن کی تجاویز آتی ہیں, اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں کہ ہو جاتی ہیں. تو اس قسم کی لیجسلیشن ہوتی ہے. جب آپ لیجسلیشن کا مطلب ہے کہ آپ آج یہ بات کر رہے ہیں, اگر ای وی ایم اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا لیتے, کمیشن بنا لیتے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے, جیسے ہم نے 18th امینڈمنٹ کیا, باقی ہم نے کیا, تو اس پہ ڈیبیٹ کر کے اور ایک مسودہ آپ پارلیمنٹ میں لے آتے تو ایک اچھی طریقے سے ہو جاتا. اب آپ کہیں گے نہیں الیکشن کمیشن سے ہم واپس آئیں گے, الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض کر لیے, اپوزیشن کے بھی اعتراضات ہیں, سب اعتراضات ہیں. اب آپ اس پہ کیسے بات کریں گے؟ اب مطلب ہے کہ وزراء اس قسم کے بیانات اداروں کے خلاف دے رہے ہیں, پھر وہ کہہ رہے نہیں ہماری ذاتی شخصیت کے اوپر ہے. آپ کو اگر پتہ ہے کہ اب جو الیکشن کمشنر ہے, کبھی کہتے ہیں آپ کا ان کا نون سے ڈیٹیشن لے رہے ہیں تعلقات ہے, کہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر جو انہوں نے سرو کیا ہے, مطلب ہے کہ میرے ساتھ تو خیر اتنا سرو نہیں کیا, لیکن مجھے جو اس کے کہ بڑے اپ رائٹ بندے ہیں, مطلب ہے کہ اگر آپ کے ایک ادارے کا شخص بات نہیں مانتا تو آپ اسی طرح کریں جیسے آپ مختلف کے پی اور پنجاب سے آئی جی ہٹا دیتے ہیں, چیف سیکرٹری ہٹا دیتے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ جب کمپیٹنٹ آفیسرز ہوں اور انکمپیٹنٹ حکومت ہو تو یہ حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اچھا چلیں میں پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک یہ لوکل باڈیز کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پنجاب میں؟ لوکل باڈیز عمران خان صاحب کو کرانے جا رہے ہیں, کوئی ڈائریکشن دی ہے, کیا چیزیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ کنٹونمنٹ بورڈ آپ اس کے ہار گئے اوپر الیکشن, اس ایک- وجہ سے آپ خوفزدہ نہیں کرائیں گے لوکل باڈیز الیکشن. نہیں, وہ تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے. ٹھیک. اس لوکل باڈیز کروانے پر حکومت بالکل سیریس ہے, سنجیدگی سے آج کل اس پر کام ہو رہا ہے. اور جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہوگا, جو نیا سسٹم ہے, اس میں ایک پنجاب اسمبلی سے منظور بھی ہوا تھا, اسی کو کوئی فائن ٹیون کر کے ان قریب اس کو فائنل کریں گے ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ. اور کوشش ہے کہ مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ ہم ایک بڑا مضبوط, ایک با اختیار سسٹم لے کر آ رہے ہیں, جو پہلی بار پاکستان کی لوکل باڈیز کی ہسٹری میں ایسا سسٹم ہوگا کہ جس میں واقعی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی آپ کو نظر آئے گی, اور عوام کے نمائندوں کو ڈور سٹیپ پہ ریلیف ملے گا اس سسٹم کے ذریعے. تو مارچ 2022 میں الیکشن ہوں گے لوکل باڈیز پنجاب کے اندر, کے پی میں بھی ہوں گے؟ جی مارچ 2022 میں یہ مطلب اناؤنس کر دیں ان کے گورنمنٹ بیان میں تضاد ہے کیونکہ آج کے پی حکومت دسمبر کا ہے. لو فیصل کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کے پی حکومت تو دسمبر میں کہہ رہی ہے, آپ مارچ کا کہہ رہے ہیں, تو تضاد آ گیا. دیکھیں وہ مہینہ ایک دو اوپر نیچے ہو سکتا ہے. دسمبر سے سمجھے سٹارٹ ہو جائے گا, اس کے مرحلے ہوں گے, جنوری فروری مارچ تک. خیال یہ ہے کہ اس کو ہم فائنل کر لیں. کچھ اضلاع میں ویدر کا بھی ایشو ہوگا, تو اس لیے دسمبر اور مارچ کے درمیان صوبوں میں, دونوں میں صوبوں میں جو ایک کٹ ڈیٹ دیا پرائم منسٹر نے کہ وہ الیکشن ہو جائے. ڈسپائٹ کہ اس کی پاپولیرٹی آپ کی کیا ہوتی ہے, جیتتے ہارتے ہیں, اس سے کوئی خوف نہیں آپ کو؟ سر یہ خوف کا لفظ عمران خان اور خوف یہ دو نئی چیزیں ہیں, دو الگ چیزیں ہیں. یہ اس میں تضاد ہے. وہ ٹھیک ہے, خطروں کا کھلاڑی ہے اور ہر طرح کے چیلنج کا وہ مقابلہ کرنے والا دلیر شخص ہے. کنڈی صاحبہ نے اعتراض کر دیا اور شیزہ مسکرا رہی ہیں. آپ یہ دونوں کے جواب لے لیں پھر آپ سے اجازت لیں گے. جی شیزہ صاحبہ. میں تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جو بھی بات کی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہ جو ہولڈ ہوئے ہوئے بلز 10 جون والے, وہ الیکٹورل ریفارمز وہی ایک بل ہے, وہ اچھا ہولڈ ہوا ہے. وہ آگے جا کے سینٹ میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے, وہ آگے اس کی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی انہوں نے, پھر سینٹ کی کمیٹی میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے ایک ایکسٹرا بندہ ڈال دیا کہ ان کا ووٹ بڑھ جائے ایک ہفتہ پہلے. پھر کیونکہ وہ خاتون جو ہیں وہ پہنچ نہیں سکی تو انہوں نے, ان کو پتا تھا یہ ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ گورنمنٹ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ ہی واک آؤٹ کر گئی اپنے ہی بل سے, اپنے ہی بل کے ووٹ سے حکومت اٹھ کے واک آؤٹ کر گئی. پھر جب اگلی میٹنگ میں آ کے بیٹھے تو گالم گلوچ شروع کر دی. تو دیکھیں یہ ان کے کال و فیل میں ہر چیز میں تضاد ہے. اور یہ جو خوف کی بات ہو رہی ہے, یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہمارے اوپر ایک زبردستی کا بل آپ جو کہ آئین کے خلاف ہے, جو الیکشن کمیشن مان نہیں رہا, آپ الیکشن کمیشن سے گالم گلوچ کر کے اس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں, اس کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. خوف تو میرے خیال سے ان کو ہے اگلے الیکشنز کا, اور یہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے اس کے تھرو دھاندلی کا, جو کہ ان کی کوشش ہے. اگر یہ نہ ہوا تو ان کو پتہ ہے یہ ہار جائیں گے. دیکھیں طارق صاحب, آج جو مہنگائی کا عالم ہے, آج جہاں بجلی ہے, جہاں پیٹرول ہے, جہاں ڈالر ہے, جہاں آٹا ہے, جہاں چینی ہے, اس طرح کے حالات میں کوئی حکومت جو ہے وہ دوبارہ نہیں جیت سکتی. جو غریب مر رہا ہے, جس کے بچے اسکولوں سے اٹھ گئے ہیں, وہ یہ ان کو بہت بہتر طریقے سے پتا ہے. ان کے پاس ایک ہی حل ہے دھاندلی میں اگلے الیکشن سے جیتنے کا, اس لیے یہ خوفزدہ ہے. کنڈی صاحب, عمران خان صاحب خطروں کے کھلاڑی ہیں. خوف اور عمران خان دو متضاد چیزیں ہیں, یہ ڈوگر صاحب. ڈوگر صاحب نے کہا, لیکن ڈوگر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پھر شیخ رشید سے کیا خوف تھا جو اس کو وزیر رکھا, پھر ایم کیو ایم, پھر کاف, اور ایسے کچھ شخصیات جن کے متعلق عمران خان صاحب نے کیا کیا باتیں نہیں کی تھی لغبات کے حوالے سے, اور کہا تھا کہ میں مر بھی جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا اور ان کو نہیں رکھوں گا. تو پھر کس کی بدولت رکھا؟ وہ خوف نہیں ہے, اقتدار کا خوف تھا نا کہ اقتدار نہ چلا جائے. اقتدار چلے جانے کے خوف کی وجہ سے ان کو ساتھ رکھا ہوا. ایم کیو ایم کے متعلق کیا کہہ رہے تھے, چودھری صاحبان کے متعلق کیا کہہ رہے تھے, شیخ رشید صاحب کے متعلق کیا کہہ رہے تھے, اور باقی اٹھا لیں جن شخصیات کے متعلق انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا, وہ دیکھ لینا. آپ کے پاس بھی کلپس پڑھیں اور ہمیں زبانی یاد انہوں نے کیا کہیں. اور جو بلدیاتی الیکشن کے انہوں نے کہا کہ ہم ایک اچھا بڑا سسٹم لے کر آئے. 5 سال تو کے پی کے میں ایک سسٹم لے کے آئے تھے جب پرس خٹک صاحب سی ایم تھے, انہوں نے کہا اس سے بہترین سسٹم کوئی نہیں ہے. اب اس کو یہ کو ریوائیو کر کے آتے ہیں, پنجاب میں ایک اور سسٹم لے کے آ رہے ہیں. اب وہ سسٹم جو کہ تھا اس کے بعد بھی بلدیاتی ادارے ختم ہو گئے 2 سال, اور ڈر کے ہمارے الیکشن نہیں کرے. اور آپ یہ پروگرام یاد رکھنا, یہ الیکشن نہیں کریں گے.
یعنی کوئی مارچ 2022 یہ میں میکسیمم یہ الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے ایک وارڈ لیول کے الیکشن کرا لیں گے، اوپر الیکشن نہیں کریں گے. یعنی کوئی بلدیاتی انتخابات نظر یہ نہیں آ کلپ رہے سنبھال کے رکھنا، یہ نہیں ہوں گے نہ پنجاب میں نہ کے پی کے میں. جدھر جدھر ان کی حکومت ہے، نہیں ہوں گے. چلیں جی، فیصل کریم کنڈی صاحب نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ اب یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ ایسی ہوگی، کوئی بلدیاتی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں کرائے گی، نہ پنجاب میں نہ کے پی کے میں. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.